महाजबीन किचन में चाय बना रही थी जब हसन की बार बार कॉल्स आने लगी। उसने तंग आकर कॉल उठाई और मोबाइल कान से लगा लिया। फिर गुस्से से बोली, हसन क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? तुम्हें कह चुकी हूँ जब मैं कमरे से बाहर हूँ तो मुझे बार बार कॉल या मैसेज मत किया करो। घर वाले शक करते हैं। जब मैं कमरे में जाऊंगी तो तुम्हें बता दूंगी। हसन ने जवाब दिया, यार जल्दी से कमरे में जाओ। आज मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। एक अजीब सी तलब महसूस हो रही है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अभी तुम्हारे घर आ जाऊंगा तुमसे बात करने के लिए। अपनी बात मनवाने के लिए महजबीन इसकी तड़प पर हंसने लगी और बोली, बस 2 मिनट हसन, मैं चाय लेकर अभी कमरे में जाने वाली हूँ। तुम जानते हो कि मुझे रात को चाय पीने की आदत है और इसी चक्कर में आज मुझे देर हो गई है। चाय लेकर वो अपने कमरे में गई तो हसन ने पूछा, अब बताओ तुम कैसी हो? वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। वो इसके लिए दीवाना था। जब से हसन ने उसे देखा था वो पूरी तरह से पागल हुआ जा रहा था। उसकी अगली बात सुनकर वो चौंकी। क्या मैं ब्लॉक हूँ? तुम्हारे कमरे में कोई और है? वो बोली, अरे पागल हो गए हो? अगर कोई और कमरे में होता तो मैं तुमसे बात कर सकती थी। हसन ने पूछा, अच्छा मुझे ये बताओ कि खिड़की बंद है और दरवाज़ा? उसने जवाब दिया, हाँ हाँ बंद है। तुम आराम से बात करो, कोई नहीं आएगा। हसन ने कहा, अब एक काम करो, आज अपने और मेरे दरमियान सारे पर्दे उतार दो। महजबीन नासमझी से उसकी बात समझने लगी और बोली, क्या बोल रहे हो तुम? हसन ने कहा, 1 मिनट वीडियो कॉल पर आओ। उसने शर्माते हुए कैमरा ऑन कर लिया। अब उसने चाय का घूंट लेते हुए पूछा, हाँ अब बोलो, क्या कह रहे थे तुम? हसन ने कहा, मैं कह रहा था कि आज अपने और मेरे दरमियान सारे पर्दे गिरा दो। उसने नासमझी से देखा, क्या मतलब है? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, अंदर से, बहुत करीब से। मैं देखना चाहता हूँ जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, वो कैसी है? क्या बिल्कुल मेरे ख्वाबों जैसी है या उससे अलग है? तुम नहीं जानते मैंने तुम्हारा कैसा पेकर अपने ख्वाबों में तराश रखा है। बस ये देखना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे ख्वाबों जैसी हो या नहीं? महजबीन इसकी बात समझकर बुरी तरह घबरा गई। उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। उसने कहा, हसन प्लीज़ इस तरह की बातें मत करो, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं। हसन ने कहा, अरे मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे साथ शादी करने वाला हूँ, जल्दी अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजने वाला हूँ और
तुम मुझे इनकार कर रही हो, मेरी बात मानने से मना कर रही हो। नहीं यार, ऐसा मत करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अभी कॉल बंद कर दूंगा और तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। उसकी नाराज़गी का सोचकर माँ जबीन की जान पर बन आई। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो बार बार उसे कॉल करती रही मगर वो कॉल नहीं उठा रहा था। आखिरकार हार कर उसने मैसेज टाइप किया, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, बताओ क्या करूँ। उसी वक्त हसन की कॉल आ गई। उसने कहा, बस ये करो कि कॉल ऑन करके मोबाइल अपने सामने रख दो और जो मैं कह रहा हूँ वैसा करो। महजबीन के हाथ बुरी तरह काँप रहे थे। मैंने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं किया, मैं डर रही हूँ। हसन ने कहा, तुम ऐसी वैसी लड़की नहीं हो। अगर तुम ऐसी वैसी लड़की होती तो मैं खुद भी तुमसे बात ना करता, कभी तुमसे प्यार ना करता, शादी की बात ना करता। बस अब जो मैं कहता हूँ वो तुम करती जाओ। महजबीन अपनी आंखें बंद किए मोबाइल इस जाविये में रखा था कि उसका चेहरा वाज़े नहीं नज़र आ रहा था। अब वो अपने और उसके दरमियान एक एक पर्दा उतारती जा रही थी। शुरू शुरू में इसे हिचकिचाहट हो रही थी, शर्म आ रही थी, मगर हसन की बेतकल्लुफ़ी, उसकी बातों और उसकी तड़प को देखकर उसकी शर्मो हया आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगी थी। अब वो बेतकल्लुफ़ी से उसके साथ बात करने लगी थी। तब हसन ने अगली बात इसके हवासों पर बम गिरा दिया। अब मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी और इसी वक्त मैं तुम्हारे कमरे में आ रहा हूँ। वो बोली, अरे नहीं, इस वक्त नहीं, चौकीदार दरवाजे पर खड़ा होगा और अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। क्या जवाब दोगे किसी को कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हसन ने कहा, मुझे नहीं पता, बस तुम छत पर आओ और मैं भी दीवार फलांकर तुम्हारी छत पर आ रहा हूँ। जो मैंने कहा वो करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं छत से नीचे आ जाऊँगा। मुझे कितनी देर लगेगी तुम जानती हो कि मैं कितना दीवाना हूँ तुम्हारे मामले में। मैं बहुत पागल हूँ और अब तो तुम्हें देखकर मैं खुद को तुमसे दूर नहीं रख पा रहा। महजबीन ने उसे समझाने की अपनी सारी कोशिश करके देख ली, मगर हसन उसकी बात सुनने पर तैयार नहीं था। तभी उठकर बोली, ठीक है, जो करना चाहते हो कर लो, मगर याद रखना एक हद से ज़्यादा तुम आगे नहीं बढ़ोगे। मैं अभी ऊपर आ रही हूँ। उसने जल्दी से कपड़े पहने और आहिस्ता से कमरे से निकलकर बाहर आई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सभी लोग अपने कमरों में सो रहे थे। कोई नहीं जानता था कि इस घर में रहने वाली
یہ معصوم سی لڑکی کیا گل کھلا چکی ہے اور اب کیا کرنے جا رہی ہے؟ وہ آہستہ آہستہ چھت کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا اور وہ اوپر پہنچ چکی تھی، تبھی اسے دیوار کی طرف ایک سایہ نظر آیا۔ اس سائے سے آواز سنائی دی، مہاجبین، یہ تم ہو؟ وہ حسن تھا۔ مہاجبین بولی، ہاں چلو کمرے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ اسے لے کر کمرے میں آ گئی۔ اس سے پوچھا، ہاں اب بولو، کیا کہنا چاہتے تھے تم؟ وہ اسے دیکھ کر کنفیوز ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے ان دونوں کے درمیان شرم و حیا کے سارے پردے موجود تھے، اور آج یہ پردہ گرا کر وہ جیسے ان سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ تبھی حسن نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ بس جو کچھ دور سے دیکھا تھا اب وہ قریب سے دیکھنا ہے۔ نہ صرف دیکھنا ہے بلکہ اسے چھونا ہے، اور اپنی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں کیا برائی ہے؟ وہ بری طرح سے بہک رہا تھا، بے قابو ہو رہا تھا، اور مہاجبین کی جان نکلی جا رہی تھی۔ تبھی اچانک سے اسے باہر کسی کی آواز سنائی دی۔ ان دونوں کی تو جان نکل گئی، اور پھر اچانک سے مہاجبین اسلم صاحب کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ ان سے بڑی ان کی 2 اور بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا۔ وہ تینوں شادی شدہ تھے اور اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے۔ مہاجبین سب سے چھوٹی ہونے کی بنا پر پورے گھر کی لاڈلی تھی۔ سبھی اسے چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹتے تھے، مگر وہ کسی کی بات کا برا نہیں مناتی تھی۔ ہنس کر سب کی باتوں کو ٹال دیا کرتی تھی۔ جمیلہ بیگم کو اپنی بیٹی کی حرکتوں پر بہت غصہ آتا تھا، اور وہ پریشان بھی ہوتی تھی کہ یہ اتنی بیوقوف ہے، نہ سمجھ ہے، پتہ نہیں یہ زندگی کیسے گزار پائے گی۔ انہی کے محلے میں ایک شمائلہ نامی لڑکی رہتی تھی، جو مہاجبین سے عمر میں چند سال بڑی تھی۔ شمائلہ کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ جمیلہ بیگم کو تو ایک آنکھ بھی نہیں باتی تھی۔ وہ عجیب سے فیشن کرتی، تنگ فٹنگ والے کپڑے پہنتی، بال کھول کر میک اپ کر کے وہ محلے میں کبھی کسی ایک گھر تو کبھی کسی دوسرے گھر گھومتی رہتی تھی۔ نوجوان لڑکیاں تو اسے بہت پسند کرتی تھیں اور اسے آئیڈیلائز کرتی تھیں، مگر ماؤں کو وہ بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ اب اس نے مہاجبین سے بھی دوستی لگا لی تھی اور ان کے گھر میں بھی آنا جانا شروع کر دیا تھا، اور یہ بات جمیلہ بیگم کو بہت غصہ دلاتی۔ وہ مہاجبین سے کہتی ہیں کہ تم اس لڑکی سے دور رہا کرو، مجھے وہ اچھی نہیں لگتی۔ جب وہ گھر آئے تو تم کمرے سے مت نکلا کرو، میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے ٹال دوں گی۔
مہجبین کو غصہ آ جاتا۔ امی، آپ کو تو میری کوئی سہیلی اچھی لگتی ہی نہیں ہے۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں ساری دنیا سے کٹ کر الگ رہنے لگوں، کبھی نہ کسی سے بات کروں نہ کسی سے ملوں۔ آخر آپ چاہتی کیا ہیں؟ جمیلہ بیگم کو تو اس کی باتوں پر بہت ہی زیادہ غصہ آتا، اور اس کی ایسی باتیں تو انہیں غصہ دلا دیا کرتی تھیں۔ آگے یہ صلہ دے رہی ہو تم ہماری محبت کا؟ ہماری محبت پر شک کر رہی ہو؟ ہماری تربیت پر لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع فراہم کرنے کی کوشش میں ہو؟ امی، میں نے ابھی ایسا کچھ بھی نہیں کیا کہ لوگ مجھے یا آپ کو غلط سمجھیں۔ وہ روٹھے روٹھے لہجے میں بولی، بیٹا تم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، مگر یہ جو لڑکی ہے اس نے ایسا تو ضرور کچھ کیا ہے کہ محلے میں کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ ایک دن مہجبین نے باتوں باتوں میں شمائلہ باجی سے پوچھا، آپ کو یہ لوگ پسند کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے بارے میں اچھی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ تب وہ کہنے لگی کہ میں ذرا آزاد خیال لڑکی ہوں۔ میں نے اپنی سہیلی کے بھائی کے ساتھ اپنی پسند سے منگنی کی، اور یہ بات میرے خاندان کے ساتھ ساتھ محلے والوں کو بھی پسند نہیں آئی۔ ابھی ہماری شادی میں کچھ وقت باقی ہے۔ میرا منگیتر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہے، ابھی وہ اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے، اس کے بعد ہی ہم دونوں شادی کے بندھن میں بندھیں گی۔ میں اپنے منگیتر کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے جاتی ہوں، ان کے ساتھ وقت گزارتی ہوں تاکہ ہمارے درمیان قربت بڑھ سکے، ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ مگر یہ بات محلے والوں کو کھٹکتی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ منگیتر کے ساتھ گھومنا کیا غلط بات ہے؟ اسے پسند کرنا کیا غلط بات ہے؟ مہجبین نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ محلے والوں کو کیا مسئلہ ہے اس بات سے؟ آپ کی زندگی ہے، آپ اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کا حق رکھتی ہیں۔ انہی دنوں مہجبین کے گھر کے ساتھ کچھ لوگوں نے گھر خرید لیا تھا۔ وہ دو میاں بیوی تھے اور ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حسن تھا۔ وہ بہت ہینڈسم لڑکا تھا، وہ خوش مزاج تھا، ہر وقت اس کی آنکھوں میں ایک شرارت ناچتی رہتی تھی۔ وہ ایسی شخصیت کا مالک تھا کہ چند دنوں میں ہی محلے کی سبھی لڑکیوں کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ لڑکیاں اسے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی تھی۔ جب مہجبین نے پہلی بار اسے کالج سے آتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اسے دیکھ کر رکی تھی، مگر پھر اس نے اپنی نظر جھکا لی، اپنے جذبات کو قابو میں پا لیا تھا۔ جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہاں پر ایسی باتیں کرنا سوچنا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اگر ماں باپ اسے کسی نامحرم کی طرف دیکھتے ہوئے پا لیتے تو وہ اس کی کھال ادھیڑ لیتی۔ یہی سوچ کر وہ کبھی نہ کبھی کسی لڑکی کی طرف متوجہ نہ ہوئی، کبھی کسی کی ہمت نہ بندھائی تھی۔ وہ روزانہ سر جھکائے اپنے راستے پر آتی جاتی، روزانہ ہی اس کی ملاقات حسن سے ہوتی، لیکن ملاقات ہوتے ہوئے اسے نظر انداز کر دیتی۔
مگر حسن اسے نظر انداز نہیں کر سکا تھا۔ اس کی زندگی میں بہت ساری لڑکیاں تھیں جو ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، خوبصورت بھی، چالاک بھی، شاطر بھی، اور کچھ معصوم بھی، مگر یہ لڑکی سب سے الگ تھی، سب سے منفرد۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور سادگی صاف نظر آتی تھی، جو یہ بات بتاتی تھی کہ یہ لڑکی دنیا کی شاطرانہ چالوں سے بہت دور ہے، اس دنیا کی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ اور حسن کو اس پر بہت زیادہ پیار آتا تھا۔ یہ لڑکی کتنی پیاری ہے، کتنی معصوم ہے، کاش یہ مجھے مل جائے۔ ان دنوں اس کی نئی نئی نوکری لگی تھی، وہ بہت خوش تھا کہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ابو اسے روکتے کہ تم نوکری مت کرو، بلکہ میرے ساتھ بزنس میں آ جاؤ، تمہیں کیا ضرورت ہے دوسروں کی غلامی کرنے کی؟ مگر وہ باپ کی بات کو سنی انسنی کر دیتا۔ بابا جان، مجھے نوکری کرنے کی خواہش ہے، اور یہ بھی تو ہمارے کاروبار کا ایک حصہ ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ کام کر کے ان سے تجربہ حاصل کروں گا، اور پھر یہ تجربہ اب میرے اپنے بزنس میں کام آئے گا۔ طرح طرح کے لوگوں سے ملوں گا، ان کی رائے جانوں گا، تو ہمارا ہی فائدہ ہے۔ طرح طرح کی دلیلیں دے کر اس نے اپنے باپ کو آخر منا ہی لیا تھا، اور سکندر صاحب نے غصے میں آ کر اسے نوکری کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ ان دنوں اس نے محلے کی ایک لڑکی سمینہ سے دوستی کر لی، اور اس سے باتوں باتوں میں محجبین کے بارے میں پوچھا۔ اسے جان کر تسلی ہو گئی تھی کہ محجبین کا نہ تو کبھی کسی کے ساتھ چکر تھا، نہ اس کی زندگی میں کوئی لڑکا تھا، اور نہ اس کی کہیں منگنی وغیرہ ہوئی۔ اسے محجبین کا نمبر بھی اسی لڑکی سے مل گیا تھا۔ جب اس نے پہلی بار محجبین کو کال کی تو وہ اس لڑکی کی آواز سن کر ڈر گئی، اور اس نے فون ہی کاٹ دیا۔ کتنی دیر تک حسن اس کی اس حرکت پر ہنستا رہا تھا۔ یہ کتنی معصوم اور سیدھی سادی ہے۔ اگر اس کی جگہ میں محلے کی کسی اور لڑکی کو فون کرتا تو وہ خوشی سے پاگل ہو جاتی، اور یہ لڑکی، اس نے ڈر کر فون ہی بند کر دیا۔ حسن نے دوبارہ کال کی، اسے اپنے بارے میں بتایا کہ میں تمہارے محلے میں رہتا ہوں، تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ آہستہ آہستہ اس کی باتیں محجبین کے دل پر اثر کرنے لگی تھی، اور کچھ شمائلہ کی صحبت کا اثر تھا۔ شمائلہ اپنے منگیتر کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کے قصے سناتی، اس کے رومانٹک باتیں بتاتی، تو محجبین جیسی کچی عمر کی لڑکی کے دل میں بھی خواب بننے لگتے۔ وہ سوچتی کہ کاش اس کی زندگی میں بھی کوئی ایسا ہو جو اس کے ساتھ اتنی محبت کرے، اسے گھمانے پھرانے لے کر جائے، جو اس کے لیے سارے زمانے سے لڑے، جیسے شمائلہ باجی کا منگیتر ان کے لیے سب لڑتا تھا۔ اسے بھی ویسے ہی آدمی کی خواہش پیدا ہونے لگی تھی، اور اب حسن سے مل کر اسے لگا تھا کہ اس کی ساری خواہشیں ایک ایک کر کے پوری ہو جائیں گی۔ اب روزانہ وہ رات کو کمرے میں آنے کے بعد اس سے کتنی دیر تک باتیں کرتی رہتی تھی، 2 3 گھنٹے، اور کبھی کبھی پوری پوری رات۔ صبح ہونے پر وہ کہتی، اب مجھے نیند آ رہی ہے، میں کالج کیسے جاؤں؟ میرا دل چاہ رہا ہے میں سو جاؤں۔ اور وہ اس کی معصومیت پر ہنستا، ہاں تو سو جاؤ، اس میں کیا برائی ہے؟ آپ نہیں جانتے نا میری امی کو، وہ بہت سخت ہیں، وہ مجھے کالج سے چھٹی نہیں کرنے دیتی۔
کہتی ہیں کہ جب پڑھائی کرو تو اچھے سے پڑھائی کرو، اچھے نمبر لو، اگر چھٹیاں کرتی رہو گی تو تمہاری پڑھائی کا خرچ ہوگا، اگر اچھے نمبر نہیں لیے تو میں تمہاری پٹائی کروں گی۔ حسن اس کی باتوں پر ہنستا جاتا۔ یار تم بہت الگ ہو، سب لڑکیوں سے منفرد ہو۔ آہستہ آہستہ حسن اپنی شرافت کا چولا اتارنے لگا تھا اور اس سے کبھی تصویریں کی فرمائش کرتا تو کبھی ویڈیو کال کی۔ شروع میں تو وہ نارمل انداز میں ہی اس سے بات کرتا تھا، کبھی کبھار کوئی رومانٹک جملہ بول دیتا تو وہ سرخ پڑ جاتی اور وہ اس کی حالت دیکھ کر محفوظ ہوتا رہتا۔ مگر اب آہستہ آہستہ وہ اس سے عجیب فرمائشیں کرنے لگا تھا۔ یار یہ کیا، جب مجھے کال کرتی ہو تو ماسی بن جاتی ہو، یہ بڑا سا دوپٹہ اوڑھ لیتی ہو، مجھے پتہ تو چلے تم دیکھنے میں کیسی ہو۔ وہ گھبرا جاتی۔ نہیں، مجھے دوپٹہ لینے کی عادت ہے، میں نے کبھی دوپٹہ نہیں اتارا، میرے سامنے بھی نہیں۔ وہ مان سے فرمائش کرتا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتی اور جب اپنی گہری سبز آنکھوں سے اسے دیکھتا تو وہ شرما جاتی اور اب آہستہ آہستہ بات دوپٹے سے بڑھ کر بہت آگے پہنچ چکی تھی۔ ان دونوں کی چھت ملی ہوئی تھی، جب بھی وہ چاہتا آسانی سے ان کی چھت پر آ سکتا تھا، مگر مہجبین نے کبھی اس کی ہمت بندھائی ہی نہیں تھی۔ وہ بہت ڈرپوک تھی، ڈرتی تھی کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ آج نہ جانے اس میں اتنی ہمت کیسے آ گئی تھی۔ وہ کاکروچ سے ڈرنے والی لڑکی اب اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکے تھی؟ مگر اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ جو غلطی وہ کرنے جا رہی تھی یہ بہت سنگین غلطی تھی، جو اس کی ساری زندگی برباد کر سکتی تھی، اس کے مستقبل کو داؤ پر لگا سکتی تھی۔ حسن کا بہکا بہکا انداز، بہکی بہکی نظریں اور بھاگ جگاتا ہوا انداز اسے بری طرح پاگل کر رہا تھا۔ وہ کچھ قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ تم نے کہا تھا کہ تم حد سے نہیں بڑھو گے، اور اب یہ سب کیا ہے؟ ہاں تو میں کب حد سے بڑھ رہا ہوں؟ جو میری حد ہے میں اسی حد تک رہوں گا، اور تم تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پیاری ہو، تم پر میرا ہر طرح کا حق ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، تم خود مجھے اس سب سے روک نہیں سکتی ہو، کیونکہ تم میری ہو، اور جو چیز میری ہے میں اس پر ہر طرح سے اپنا تسلط جما سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے وجود پر قابض ہوتا چلا گیا تھا۔ تبھی باہر سے شور کی مدھم سی آواز آئی تو وہ دونوں ہڑبڑا کر رہ گئے۔ مہجبین، جس کی حالت خراب ہو رہی تھی، وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ لگتا ہے کوئی اوپر آ گیا ہے، یہ شور کیسا ہے؟ حسن کے بھی جیسے سارے حواس بیدار ہو گئے تھے، خمار اور نشہ حرن ہو گیا تھا۔ وہ بری طرح گھبرا گیا تھا۔ جلدی سے باہر چل کر دیکھنا، ایسا نہ ہو کہ دونوں کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں۔ حسن دیوار پھلانگ کر گھر گیا تو وہ چھپتے چھپاتے نیچے کمرے میں آ گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ خوف سے کانپتی رہی۔
جو کچھ آج اس نے کیا تھا، جو کچھ اس کے ساتھ ہونے جا رہا تھا، وہ سب ایک خواب جیسا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ کیا کرنے جا رہی تھی۔ اگر حسن یہ سب کرنے میں کامیاب ہو جاتا تب وہ کیا کرتی؟ اگر وہ بعد میں مکر جاتا، اسے اپنانے سے انکار کر دیتا، شادی کرنے سے مکر جاتا، تب وہ کیا کرتی؟ اس کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ اس کے ہاتھ میں کیا آتا؟ اور جو کچھ وہ اس کی بات مانتے ہوئے اپنی عزت داؤ پر لگا دیتی، اپنا آپ اسے دکھا دیا تھا، سارے پردے گرا دیے تھے۔ اب حسن اس کی اس میں کیا دلچسپی رہ گئی ہوگی؟ یہ محبت تھی تو لعنت ہو ایسی محبت پر۔ وہ تو کبھی ایسی محبت کے قائل ہی نہیں تھی۔ محبت میں تو عزت والا درجہ ہوتا ہے۔ اس نے سوچا، تو میں یہ بات کیوں نہیں سمجھ سکی؟ یہ بات کیوں نہیں جان سکی کہ جو آدمی میری عزت نہیں کر رہا، وہ مجھ سے محبت بھی نہیں کر سکتا؟ یہ کیسی محبت ہے کہ جو اپنے محبوب کو بغیر کسی محرم رشتے کے بے حجاب کرنا چاہتی ہے؟ نہیں، میں نہیں مانتی ایسی محبت کو۔ یہ محبت نہیں ہے۔ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میں بہک گئی تھی، شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے اللہ سے معافی مانگ رہی تھی، تبھی باہر سے آوازیں اور بھی تیز آنے لگیں۔ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ یہ شور کیسا ہے؟ وہ باہر آئی تو اس کے گھر والے سب جاگ رہے تھے۔ ابو کیا ہوا ہے؟ کون ہے باہر؟ بیٹا تمہاری شمائلہ باجی کے گھر سے چوری کی آوازیں آ رہی ہیں، لگتا ہے ان کے گھر میں چور گھس آئے تھے۔ یہ سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی، تو پھر پولیس کو بلائیے کہ ان کی مدد کرے۔ بیٹا پولیس آ گئی ہے اور ان چوروں کو بھی پکڑ لیا گیا ہے، تم پریشان مت ہو، تمہاری باجی بالکل ٹھیک ہے، تم اپنے کمرے میں جاؤ، آرام کرو۔ ماں جبین نے سوچا کہ اگر یہ سب مجھے اس آدمی کے ساتھ دیکھ لیتے تو تب وہ کیا کرتے؟ کیا ان کی آنکھوں میں میرے لیے ایسی ہی عزت ہوتی جیسی اب نظر آ رہی ہے؟ اسے حسن سے زیادہ خود پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو مرد تھا، وہ تو یہی سب چاہتا تھا۔ اسے ایک لڑکی مفت میں مل رہی تھی تو اسے جنت کی سیر کروانے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی تھی، تو اسے اور کیا چاہیے تھا؟ حسن کی دوبارہ اس کا نمبر پکارنے لگی تھی، وہ اسے نظر انداز کرتی رہی۔ جب بار بار کال آنے لگی تو آخر تنگ آ کر اس سے موبائل اپنے کان کے ساتھ لگا لیا تھا۔ یہ آج تم ٹھیک ہو؟ تمہارے گھر والوں کو شک تو نہیں ہوا؟ حسن کی گھبرائی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ نہیں، کسی کو شک نہیں ہوا، اس نے مختصر جواب دیا۔ شکر ہے یار، آج تمہیں دیکھ کر میرا دل بہت بے قرار ہو رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ آج اپنا حق لے لوں۔ حسن مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی باتوں پر ہمیشہ بلش کر جاتی تھی، شرم سے اس کے گال سرخ پڑ جاتے تھے، مگر اب اس نے بات کیے بغیر فون ہی بند کر دیا تھا۔ اور پھر اگلے دن جب وہ بار بار اسے میسج کرتا رہا، یار کیا ہو گیا ہے؟ تم مجھ سے ناراض ہو؟ کچھ ہوا ہے؟ مجھ سے ناراض ہو یار، تم اپنے دل کو میرے لیے صاف کر لو۔ جو کچھ بھی میں نے کیا وہ تمہارے پیار میں کیا، میرا کوئی غلط مقصد نہیں تھا، اور یہ بھی دیکھو کہ میں نے خود پر کنٹرول کر لیا تھا، میں حد سے آگے نہیں بڑھا۔ تم ابھی تک پاک دامن ہو، اور اگر میں کچھ کر بھی لیتا تو اس میں کیا غلط تھا؟ تم میری محبت ہو، میری ہو، تم پر صرف میرا حق ہے۔ کل کو میں نے تم سے شادی کرنی ہے، تم نے میری زندگی میں ہی تو آنا ہے۔ اگر میں اپنا حق ابھی لے لیتا تو اس میں کیا غلط ہے؟
تنگ آ کر اس نے حسن کا نمبر ہی بلاک کر دیا تھا۔ میں اس انسان کی باتوں میں نہیں آؤں گی۔ میں اب کبھی بھی اپنے ماں باپ کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ شیطان کا بہکاوا ہے جو مجھے میرے رب سے دور کر رہا ہے۔ یہ آدمی کبھی میرے قابل نہیں ہو سکتا جو مجھے غلط راستے پر لا رہا ہے، جس نے میرے ماں باپ کی عزت نہیں کی، جس کے نزدیک میری کوئی عزت نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ محبت کر ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف میرے جذبات سے، میری عزت سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ وہ رونے لگی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے سچے دل سے اللہ کے حضور جھک کر نماز پڑھی تھی، اور وہ رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی تھی۔ یا اللہ، میرا گناہ بہت بڑا ہے، میں نے ایک نامحرم کے ساتھ گناہ کے راستے پر قدم رکھ دیا۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے۔ ان دنوں وہ اپنی ہی پریشانی میں تھی۔ اس نے غور ہی نہیں کیا کہ شمائلہ باجی کتنی بجھی گئی ہیں۔ ان کے چہرے کی رنگت بالکل زرد پڑ گئی ہے۔ اب نہ وہ پہلے کی طرح اپنا خیال رکھتی ہیں، نہ ہر کسی کے گھر میں آتی جاتی ہیں۔ بس تھوڑی دیر کے لیے ماں جبین کے گھر میں آتی ہیں، دو چار ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہیں اور پھر خاموشی سے اٹھ کر چلی جاتی ہیں۔ یہ شمائلہ باجی تو اس سے بہت مختلف تھیں، جو شوخ چنچل لڑکی تھی اور جس کی محلے میں ایک الگ ہی پہچان تھی۔ لڑکے اس کی خوبصورتی پر مرتے تھے تو لڑکیاں اس کے فیشن پر۔ یہ تو کوئی بہت اداس عورت نظر آ رہی تھی، جسے زندگی میں جیسے بہت غم، بہت پریشانیاں دیکھ رہی تھی۔ ایک دن وہ کہنے لگی، میرا کل نکاح ہے، تم ضرور آنا۔ اپنے ہاتھوں سے مجھے مہندی لگاؤ گی، مجھے سجاؤ گی؟ یہ بات کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ محجبین کھل کر مسکرائی، ارے باجی، میں ضرور آؤں گی آپ کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے۔ شہریار بھائی تو بہت خوش ہوں گے نا کہ آپ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہونے جا رہے ہیں۔ اور خود مشکل سے اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے اس سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے کہا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ محجبین تو گھبرا گئی۔ باجی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ مانا شادی کرنا، اگلے گھر جانا، ماں باپ کو چھوڑنا، یہ سب اتنا آسان نہیں ہوتا، مگر یہ دن ہر لڑکی کی زندگی میں آتا ہے۔ اور ویسے بھی تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اپنے محبوب کے گھر جا رہی ہیں، اسی انسان سے جس کے ساتھ آپ کی محبت تھی، اسی کی بیوی بنے گی، تو اس میں رونا کیسا؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ مجھے آپ کی خوش قسمتی پر رشک آتا ہے۔ نہیں ہوں میں خوش قسمت، بہت بد قسمت ہوں۔ میرے نصیب بہت خراب ہیں، بہت بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے۔ اللہ کسی کی بیٹی کے نصیب ایسے نہ کرے۔ ان کی بات سن کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ باجی، مجھے کچھ بتائیے، کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی، تم نہیں جانتی کہ شہریار نے مجھے چھوڑ دیا ہے، منگنی توڑ دی، سارے رشتے ناتے سب کچھ چھوڑ گیا۔ مگر کیوں؟ میں حیران پریشان تھی، اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جو سن رہی تھی وہ سچ کہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ ضرورت سے زیادہ بے تکلف ہو گئی تھی، اس کے ساتھ ساری حدیں پار کر چکی تھی۔ آج مجھے پتہ چلا کہ لوگ منگیتر کے ساتھ ملنے پھرنے سے کیوں منع کرتے ہیں، اس رشتے کو پسند کیوں نہیں کرتے، کیونکہ منگیتر تو نامحرم ہوتا ہے، اور میں ایک نامحرم کے ساتھ مل کر اللہ کو ناراض کرتی رہی، اللہ کے مقرر کردہ حدود کو توڑتی رہی، اس کے ساتھ گناہ کی دلدل میں دھستی چلی گئی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ اس آدمی نے مجھے ابھی نکاح نہیں کیا، اس نے مجھے اپنی بیوی نہیں بنایا، اور اگر میں یہ سب اسے پہلے ہی دے دوں گی، اگر اپنے اور اس کے درمیان سارے پردے اتار کر پھینک دوں گی، تو کل یہ آدمی مجھ میں کیوں دلچسپی لے گا، کیوں مجھ سے شادی کرے گا؟ یہ مرد کی فطرت ہے،
महाजबीन जो चीज़ इसे आसानी से हासिल हो जाती है वो इसकी कदर नहीं करता। शहरयार को आसानी से हासिल हो गई थी मैं। इसको सब कुछ दे दिया था जो मुझे शादी के बाद देना चाहिए था, और तभी तो इसने मुझे छोड़ दिया। कहने लगा कि अगर तुम बगैर किसी ठोस रिश्ते के मेरे बिस्तर पर आ सकती हो तो तुम कल किसी के साथ भी मोहब्बत के नाम पर मुंह काला कर सकती हो। तुम जैसी औरत पे मैं यकीन नहीं करता, एतबार नहीं करता। इसने मुझे सबके सामने मशकूक किरदार वाली औरत कहकर ठुकरा दिया। मेरे अपने घर वाले मुझसे नफ़रत करने लगे, मुझे मशकूक नज़रों से देखने लगे। मत पूछो, मैं पल पल जी रही हूँ, पल पल मर रही हूँ। तो फिर आपकी शादी किसके साथ है? उसकी बातें मेरे लिए नाकाबिले यकीन थी। भला वो आदमी जो इतनी मोहब्बत का दावा करता था, सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार था, अब वो अचानक से ही रास्ता बदल गया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि जो इसे चाहिए था वो इसे हासिल हो गया था। उसे सिर्फ अपनी तलब से, अपनी गर्ज से मतलब था। बस यही होता है एक मर्द की मोहब्बत। माँ जबीन सोच में पड़ गई थी। मेरा निकाह घर वालों ने एक ऐसे आदमी के साथ तय कर दिया जो पहले से 2 बच्चों का बाप है, शादीशुदा है, क्योंकि अब कोई इज़्ज़तदार कुंवारा आदमी तो मुझे अपनाने की हिम्मत नहीं करेगा। शुमाइला बाजी वहाँ से चली गई थी और इनके रोने की वजह से मेरा दिल भी बहुत परेशान हो रहा था। शुमाइला की नई ज़िंदगी और महजबीन का फ़ैसला। शुमाइला बाजी की रुखसती हो गई थी और महजबीन का दिल बहुत भारी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी सहेली को खुशियों की दुआ दे या इसके लिए दुआ करे। उसकी आंखों के सामने शुमाइला का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो शहरयार जो इस पर जान छिड़कता था, उसके लिए दुनिया से लड़ने को तैयार था, सिर्फ इस वजह से छोड़ गया कि इसने अपनी मंगेतर को अपना आप सौंप दिया था। यही वो सोच थी जो माजबीन को बेचैन कर रही थी। अगर हसन के साथ वो सब होता तो क्या वो भी शुमाइला की तरह किसी की बीवी बन गई, किसी की खुश रह पाती? उसका अंजाम भी यही होता। रात को वो रो रो कर सोई थी और सुबह उठी तो इसके दिल में एक सुकून था। उसने हसन का नंबर ब्लॉक करके सही किया था। उसे अपने माँ बाप पर फ़ख्र महसूस हो रहा था, जिन्होंने उसे बचपन से ही इज़्ज़त, हया और पर्दे की तालीम दी थी। और फिर वो 1 हफ़्ते तक शुमाइला बाजी के घर नहीं गई। उसे डर लग रहा था कि अगर शुमाइला बाजी इससे मिली तो वो टूटकर बिखर जाएगी। मगर एक दिन माजबीन का दिल नहीं माना और वो इनके घर चली गई। दरवाज़ा खटखटाया तो शुमाइला बाजी ने दरवाज़ा खोला और उनके चेहरे पर एक अजीब सी रौनक थी। वो माजबीन को देखकर हंसी। अरे तुम कहाँ गायब थी? मैं तो तुम्हारी राह देख रही थी। आओ, अंदर आओ। माजबीन उनके साथ अंदर आ गई और उसने देखा कि शुमाइला बाजी ने वही लिबास पहना था जो इनके निकाह का था। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और उनकी आंखों में एक नई चमक थी। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो बाजी, माजबीन ने कहा। शुमाइला ने हंसते हुए कहा, पता है माजबीन, मैं जब अपनी शादी के दिन रो रही थी तो मुझे लगा कि मैं बहुत बदकिस्मत हूँ कि मुझे वो नहीं मिला जिसे मैं चाहती थी। मगर मेरा शौहर वो बहुत अच्छा इंसान है। उसने मुझे एक पल के लिए भी ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं इसकी दूसरी बीवी हूँ। वो मुझे वो इज़्ज़त देता है, वो मोहब्बत देता है जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात ये कि वो मुझे मेरे माजी का हवाला नहीं देता। वो मेरे वालिद की तरह मेरा ख्याल रखता है। माजबीन ने हैरत से पूछा, क्या वाकई? आप झूठ तो नहीं बोल रही हैं? शुमाइला ने माजबीन का हाथ अपने हाथों में ले लिया। नहीं माजबीन, मुझे लगता है अल्लाह ने मुझे इस शख्स से मिलाकर मेरी गलती की सज़ा नहीं दी, बल्कि एक इनाम दिया है। मैं अब बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया है अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करने का। मुझे लगता था कि मेरा अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखा दिया। माजबीन इनकी बातें सुनकर बहुत खुश हुई
اور اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کی اپنی سوچ بدل چکی تھی۔ وہ اب حسن کے بارے میں نہیں سوچتی تھی، وہ صرف اپنے ماں باپ کی عزت کے بارے میں سوچتی تھی۔ اسی دن رات کو ماں جبین کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے حسن کی آواز تھی۔ ماں جبین، میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن مجھے بات کرنی ہے۔ تم نے میرا نمبر کیوں بلاک کر دیا؟ میں نے جو کیا صحیح کیا، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ماں جبین پلیز میری بات سنو، حسن نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے سب کچھ سوچا ہے، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں غلط تھا۔ میں نے تمہاری اور اپنے والدین کی عزت کا خیال نہیں کیا۔ میں نے تمہیں اپنا کہہ کر یہ سب کیا، لیکن اب میں جانتا ہوں کہ محبت میں سب سے ضروری چیز عزت ہوتی ہے۔ تم کس چیز کی بات کر رہے ہو؟ میں اپنی بہنوں کی شادی میں گیا تھا اور ایک آدمی نے میری کزن کو چھیڑنے کی کوشش کی تو میرے چچا نے اس پر غصہ کیا اور اس آدمی سے کہا کہ اگر تم میری بیٹی کی عزت نہیں کر سکتے تو اسے گھر میں آنے کی اجازت نہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک لڑکی کی عزت کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ وہ میری بہنوں کی اجازت دیں۔ جب اس پر کسی نے بری نظر ڈالی تو مت پوچھو، میرا بھی غصے سے خون کھولنے لگا۔ تب مجھے تمہاری یاد آئی، مجھے احساس ہے کہ میں نے غلطی کی۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ ماں جبین نے فون بند کر دیا۔ اس کے دل میں ایک سکون تھا، اسے پتہ تھا کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اگلے دن اس کے گھر والے حسن کا رشتہ لے کر آئے تو اس نے سارا معاملہ اپنے ماں باپ پر چھوڑ دیا تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یاد بھی میرے لیے بہتر ہے تو آپ یہاں پر میری شادی کر دیں۔ میں نے اس فیصلے کے انکار کرتی ہوں، نہ اس کی حمایت کر رہی ہوں۔ زبیدہ بیگم کہنے لگی، لڑکا ہمارا دیکھا ہوا ہے، اچھا ہے، اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کا ہے، شادی کرنے کو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ماں جبین نے بھی سوچ کر ان کے فیصلے پر سر جھکا دیا تھا کہ حسن کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اور ویسے بھی وہ دل ہی دل میں اس آدمی کو پسند کرتی تھی۔ وہ اس کے علاوہ کسی اور سے کیسے شادی کر سکتی تھی؟ ابھی شادی کے بعد حسن نے بار بار اس سے اپنے رویے کی معافی مانگتے تھے، اس کے سامنے کان پکڑ کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا رہا تھا۔ تب جا کر ماں جبین نے اسے معاف کیا تھا اور ایک نئی خوشگوار زندگی کا آغاز کیا تھا۔